अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी होती है ये जो सारे इंटरव्यूज़ हम करते हैं, क्योंकि हम बहुत दिलचस्प और बहुत मेहनती और इस किस्म के लोगों से बात करते हैं, और हमें हौसला होता है, हमें खुशी होती है कि हमारा मुल्क बहुत अच्छे लोगों के हाथों में है। वली रहमान से आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। इनसे तारुफ़ मेरा 2004 में हुआ था, जब मेरे हस्बैंड डेप्यूटी डीजी बने थे, डेप्यूटी डायरेक्टर इन AWC एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स में। तो वो इस्लामाबाद से कितने किलोमीटर दूर है? वो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और वैसे तो मैं अपनी बच्चियों को हमेशा खुद ही गाड़ी पे ड्राइव करके ले जाती थी स्कूल और यूनिवर्सिटी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई थी कि कोई और इनको ले जाएं, तो मुझे डर लगता था कि मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती। तो वली रहमान एक ऐसे ड्राइवर हमें मिले जिन पे मैं पूरा भरोसा कर सकती थी कि मेरी बच्चियों को वो लेके जाएंगे, लेके आएंगे। एज अ ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़बरदस्त इंसान, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। और 2004 से 2006 तक हम लोग वहीं थे, और फिर मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए और हम लोग कराची चले गए। लेकिन वली रहमान साहब के साथ हमारा राब्ता कायम रहा आज तक। तो वली रहमान, खुश आमदीद हमारे स्टूडियो में। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, हमें बुलाया, और हमारी जो खैर हमने तो ड्यूटी की है, वो तो हमारा फ़र्ज़ था, और आपने अभी तक हमें याद रखा। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ मैं पेशावर का रहने वाला था, गढ़ी हकीम ख़ान में मैं पैदा हुआ। मेरे वालिदैन एक्चुअली वो हमारा ये आबाई गांव नहीं था। आबाई गांव हमारा वहाँ बड़ाबेर के साथ सुरीजी पयान है, मेरे वालिदैन वहाँ का रहने वाले थे। बयान एक जगह का नाम है जी, सुरीजी पयान, ये बड़ाबेर के साथ जो बड़ाबेर तो आपने देखा होगा। जी, मैं रही हूँ उधर। उसके साथ ही, बल्कि ये जो बड़ाबेर का जो इलाका है, ये सुरीजी पयान का इलाका है। अच्छा। सुरीजी बाला का, तो ये साथ साथ है। तो बेसिकली मेरे वालिदैन वहाँ के हैं। फिर यहाँ हम सेटल हो गए। यहाँ वालिद साहब ज़मींदारी का काम, पहले तो आर्मी में थे। जब 1948 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो फिर आर्मी को छोड़ दिया, फिर आके अपनी ज़मींदारी शुरू की। तो अपनी ज़मीनें थी इधर? नहीं, इधर अपनी नहीं थी। अपनी ज़मीनें उधर ही सुरीजी पयान में थी। अच्छा। यहाँ किसी की ज़मीन जो है ना ठेके पे लेते थे, और उसी में जो है ना अल्लाह ताला जो कुछ दिन। तो इस जगह का क्या नाम है? गढ़ी हकीम खान नाम है इसका। दरिया गढ़ी हकीम खान। गढ़ी हकीम खान। हाँ, बहुत प्यारा गांव है, बहुत अच्छा गांव है। उस वक़्त तालीम का खैर फुकदान था, हर जगह पे तालीम इतनी आम नहीं थी। हमारा प्राइमरी जो थी गांव में एक स्कूल होता था, और एक ही टीचर होता था, वो सबको पढ़ाता था। सारे मजमून, सारी क्लासों के एक ही हमारा तकरीबन कुछ, मुझे जो याद है तकरीबन 10 साल तक उस उस्ताद ने हमें पढ़ाया था। अब्दुल हलीम नाम था उसका, और बहुत अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा आदमी था वो। हम सब यानी 5वीं क्लास से लेकर जो छोटे तबके तक जो बच्चे थे उन तक वो पढ़ाता था सबको। और सुबह जब वो आता था मेहनत शुरू करता था, आप यकीन माने कि छुट्टी के टाइम तक वो, जब हम रिसेस की जब छुट्टी होती थी ना, वो 2 कुर्सियों को इकट्ठा करके ना उसी पे वो नमाज़ पढ़ के सो जाते थे आधा घंटा। हाँ। और मैं हैरान हूँ कि वो आदमी किस तरह जो है ना वो दिन रात गुजारता था ना, इतनी मेहनत वो करता था, इतनी मेहनत करता था। अजीम उनका नाम था? अब्दुल हलीम। अलीम उसको लोग कहते थे, लेकिन एक्चुअली नाम उसका अब्दुल हलीम था। फिर वहाँ से 5वीं क्लास हमने गांव में की। फिर हमारा उर्मड़ पयान एक गांव है, वहाँ पर हमारा मिडिल स्कूल था। हम वहाँ चले गए। वो हमारे से तकरीबन कुछ 6 किलोमीटर दूर था। हम पैदल जाते थे 6 किलोमीटर दूर रोज? 6 किलोमीटर दूर हम सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे, और बच्चे थे। और उस वक़्त ये जो बच्चों के जो बस्ते होते हैं वो भी काफ़ी भारी होते हैं।
وہ بستے بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اس وقت بہت غربت تھی, سائیکل بھی کسی کے پاس نہیں. ہمارے تقریباً کچھ گاؤں کے 20-25 لڑکے تھے ہم, اور ان میں سے صرف 2 لڑکے تھے جن کے پاس سائیکل تھا, باقی سارے ہم پیدل جاتے تھے. اور سردیوں میں بھی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ سردیوں میں 9 بجے حاضری تھی وہاں, تو ہم جب لیٹ ہو جاتے تھے تو اس زمانے کے استاد جو ہے نا مارتے بھی بہت تھے. ہم اس ڈر سے سویرے تقریباً 8:45 بجے ہم اسکول کے اندر انٹر ہو جاتے تھے. وہاں سے مڈل تک جب پڑھا تو ہم پریشان ہو گئے کہ مڈل کے بعد تو پھر ہمارا کیا بنے گا, ہم کدھر جائیں گے. پبی ہمارے سے بہت زیادہ دور تھی, تقریباً 7-8 کلومیٹر تھی. وہاں ہائی اسکول تھا. اللہ نے کیا کہ ہمارا وہ اسکول جو ہے نا اورمڑ پیان کا وہ ہائی ہو گیا. وہاں سے میں نے میٹرک کیا 76 میں. اچھا, مضمون کیا تھے آپ کے میٹرک میں؟ سائنس تھا. اس وقت ایجوکیشن اتنا جو تھا نا وہ نہیں تھا, خاص کر انگلش تو ہم ایسا سمجھو کہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا, 5ویں جماعت میں ہمیں صرف ABC پڑھاتے تھے, اور پھر 6ٹھی کے بعد ہمارا انگلش شروع ہو جاتا تھا. اور مضمون زیادہ جو تھے نا وہ اردو یا پشتو ہم لیتے تھے نا. اچھا. تو اردو میں خیر پڑھائی زیادہ تھی, اور انگلش ہمیں زیادہ ایک پیریڈ ہوتا تھا, اس میں اتنا ہم اسٹرانگ نہیں تھے, انگلش میں نہیں آتا تھا وہاں وہ انگلش, کیونکہ بچپن سے تھا نہیں. 5ویں کلاس میں ABC اور 6ٹھی جماعت میں پھر انگلش شروع ہو جاتا. بہرحال وہاں سے میں نے میٹرک کی. میٹرک کے بعد پھر جب میں 18 سال کا ہو گیا, ایک دفعہ میں فوج میں گیا بھرتی کے لیے, لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر 17 سال ہے, ہم آپ کو نہیں, ابھی عمر نہیں ہے. جب 18 سال کے ہو جائیں تو پھر. تو آپ پشاور گئے ریکروٹمنٹ سائٹ پہ؟ جی, تو میں ایکچولی بھرتی کے لیے نہیں گیا تھا. اچھا. اس وقت GTS جاتی تھی اورمڑ پیان سے, ایک GTS جاتی تھی, صبح دوپہر کو آتی تھی, پھر دوپہر کو جاتی تھی, پھر شام کو واپس آتی, اس طرح. تو اسی GTS میں گیا پشاور. وہاں میری ہمشیرہ تھی, انہی کے گھر گیا, ادھر رات گزاری. صبح میں آیا ہوں GTS کے اڈے پہ. جب اڈے پہ آیا ہوں تو وہاں ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا تھا, وہ آرمی میں تھا. تو وہ میں نے دیکھا, میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں تو جا رہا ہوں, یہ لڑکے کو بھرتی کے لیے لے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ 1-2 لڑکے اور تھے. تو میں نے کہا یار میرا تو عمر پتہ نہیں ہے کہ کم تھی, پہلے میں گیا تھا, تو چلو میں بھی ساتھ جاتا ہوں. اور وہ اس دن 8/2/1979 کو میری 18 سال بالکل فکس پوری ہو رہی تھی. اچھا. تو میں نے بولا میرے بھی 18 سال آج پورے ہو رہے ہیں, تو میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. خیر میں چلا گیا, لیکن سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں تھا. میں چلا گیا وہاں پر. ہاں, ایک کیپٹن صاحب تھے, ہم بھرتی آفس میں 5-6 لڑکے تھے. اس وقت تو زیادہ لوگ آرمی میں نہیں جاتے تھے. تو ان میں ہم وہ جو 2 لڑکے وہ لے گئے تھے, ان کی سلیکشن نہیں ہوئی, میری سلیکشن ہو گئی. اچھا, آپ کی ہو گئی. تو وہ کیپٹن صاحب نے مجھے کہا کتنا پڑھے لکھے ہو؟ میں نے بولا میں تو میٹرک ہوں. بولتے پھر ٹھیک ہے, آپ کو تو میں EME میں بیچتا ہوں, وہ تو کوئٹے میں ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے. تو بولتے آپ کو میں ٹریڈ دیتا ہوں DMT. میں نہیں جانتا تھا DMT کس کو کہتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے سر, بس جدھر بھی بیچتے ہوں بیچ دو. تو میں نے ڈر کے مارے والد صاحب کو نہیں بتایا. اچھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ 10 دن کے بعد اوچر وغیرہ بھی سب کچھ دے دیے, آپ 10 دن کے بعد جو ہے نا آپ جائیں گے کوئٹہ. وہ دوسرا لڑکا جو تھا وہ تو آرمی کا تھا, اس کو تو سب چیزوں کا پتہ تھا. وہ بھی فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو بخشے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے. اس نے کہا میں سمجھا دوں گا اس کو. پھر میں آیا ہوں تو دوسرے دن میں نے چپکے سے والدہ کو بتا دیا, کہ والدہ کو بتایا پہلے. والدہ کو بتایا کہ میں تو اس طرح بھرتی ہو گیا ہوں آرمی میں. یہ تو بڑی خوشی کی بات تھی. خوشی کی بات تھی, لیکن والدین نہیں چاہتے تھے نا اس وقت. آرمی, میرے والد صاحب نے بھی آرمی میں تھوڑا سا کیا تھا. میں گھر کا کام بھی سارا کرتا تھا والد صاحب کے ساتھ, تو والد صاحب اس وجہ سے تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے. لیکن مجھے کہتے ٹھیک ہے, آپ اگر بھرتی ہوئے بھاگنا نہیں ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں, وہاں ٹریننگ دیکھیں گے اور پھر وہاں سے آپ بھاگ جائیں, تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. آپ بے شک خوشی سے جائیں, کام ہے یہ نہیں رکتا, یہ چلتا رہے گا. خیر میں چلا گیا کوئٹہ. میں جب کوئٹہ گیا, سردی کا موسم تھا, دوسرا مہینہ تھا. کوئٹہ میں تو بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے. کوئٹہ میں پہنچ گیا, تو جس دن میں پہنچ گیا تو
اس دن وہاں پر برفباری شروع تھی. میں نے پہلی دفعہ زندگی میں برفباری دیکھی تھی. میں یہ کیا ہے, یہ روئی سی جو ہے نا آ رہی ہے. دوسرا لڑکا میرے ساتھ تھا, مجھے کہتے یار یہ برف ہے. سینٹر تک تو ہم گاڑی میں گئے, سینٹر کی گاڑی وہاں ریلوے اسٹیشن پہ آئی ہوئی تھی. وہاں اچھا آپ ٹرین سے گئے؟ ٹرین سے گئے. اچھا راولپنڈی سے چڑھے ہوں گے؟ پشاور سے ہی چڑھ گئے؟ پشاور سے ایک ڈبہ کوئٹے کا لگتا تھا ہیبر میل کے ساتھ. رات 10 بجے اس وقت گاڑی جاتی تھی. یہ ٹرین کا ہی سلسلہ تھا. 79-80 کی بات کر رہے ہیں؟ 79 دوسرے مہینے کی بات کر رہا ہوں, فیبروری. جی. جب ادھر دیکھا تو میرے ساتھ ایک گاؤں تھا, اس گاؤں کا بھی ایک لڑکا تھا, ایک دو آدمی اور کے ساتھ گپ شپ. لیکن میں ویسے تو ان کے سامنے میں دلیر بنتا تھا کہ نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن جب میں بسترے میں جاتا تھا تو میں روتا تھا. اچھا کہ میں نے یہ کیا ہے. اور وہ ہم ایک گراؤنڈ میں آتے تھے تو ادھر سارے بیٹھے ہوتے تھے, نئے نیو لیول کے جو جتنے بھی لڑکے تھے. ایسا نظر آتا تھا جیسا یہ پہاڑ ایک چار دیواری کے اندر ہم ہے نا, اس کے ساری طرف پہاڑ ہے. تو مجھے ایک لڑکا یاد آیا, وادی ہے, اجمل نام تھا اس کا, کوہاٹ کا رہنے والا تھا. وہ بسترے میں گھسا ہوا تھا. ہمارے اوپر پابندی بھی لگی تھی, ایک دو لڑکے سردی کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے, تو پھر ہمارے اوپر پابندی لگی تھی. ہمیں سب چیزیں جو ہے نا وہ دیتے تھے, چارپائی کے اوپر دیتے تھے, ہمیں باہر نہیں جانے دیتا سردی کی وجہ سے. بہت سخت سردی پڑی تھی اس سال. تو وہ اجمل لڑکے کی وہ بسترے میں گھسا ہوا تھا. میں نے نیچے چارپائی میری تھی, اوپر اس کی تھی, ڈبل ڈیکر چارپائی ہوتی تھی اس وقت. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے بولا اجمل کیا بات ہے یار, آپ بالکل کچھ بولتے, مجھے ماں یاد آ رہی ہے اور میں گھر جانا چاہتا ہوں, تو آپ میں کیسے جاؤں گا؟ میں نے بولا میں بات کرتا ہوں, آپ کے پاس پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. میں نے بولا کتنے ہیں؟ بولتے میرے پاس 6 روپے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے اس کی بات, بہت سادہ سا تھا نا. تو اس نے کہا میرے پاس 6 روپے ہیں, بس میں گھر پہنچ جاؤں گا. میں نے بولا ٹھیک ہے, میں حوالدار کے ساتھ بات کرتا ہوں, پلٹون حوالدار جو ہے میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں, آپ کو کل ہم بھیج دیں گے, لیکن تو نیچے تو آ جاؤ, کھانا کھا لو, یہ وہ. خیر اس کو میں تھوڑا سا, وہ بندہ پھر ایسا اس کا دل لگ گیا, اللہ نے کیا کہ ہم 1.5 سال کے بعد ٹریننگ بھی ختم ہو گئی تقریباً. پھر وہاں پر ہم رہے بھی, ہم ایک ہی دفعہ پھر کوئٹہ سے اکٹھے آئے. اچھا اس نے بھی ڈرائیونگ سیکھی؟ پھر وہ بھی ڈرائیور تھا, اس نے بھی ٹریننگ کیا. اور کیا کچھ ہوتا تھا ٹریننگ میں؟ بھاگ دوڑ بھی ہوگی نا. خیر ٹریننگ میں تو زمیندار آدمی تھا بہت. استاد بھی ہمارے ساتھ بڑے اچھے تھے, قدر کرتے تھے. میں 10 آدمی کا کام اکیلا کرتا تھا نا. تو ایک گاڑی میں ہماری 2 گاڑیاں ٹریننگ کے لیے جاتی تھی. تو میں تھوڑا بہت گھر سے جب جا رہا تھا تو میرا گاڑی کے ساتھ تھوڑا سا واسطہ رہا تھا, تو اتنی تھی کہ میں گاڑی تھوڑا سا گیئر شیئر میں لگا سکتا. ہمارے ایک مقصود نام تھا, ایک امن اللہ نام تھا, یہ دونوں ہمارے استاد تھے ٹریننگ کے. تو ہم وہاں سے مٹی واپسی پر لاد کے لاتے تھے سینٹر. کیا لاد کے لاتے تھے؟ مٹی ان گاڑیوں میں ٹریننگ کر کے نا. پھر جب شام کو آتے تھے واپس نا, تو ہم وہ مٹی کے گاڑی بھر کر لاتے تھے. تو ایک گاڑی ہم نے تقریباً 20-25 لڑکے تھے, ایک گاڑی ہم نے ان کو دی تھی کہ یہ گاڑی تم بھرو گے. اور ہم 2 بندے تھے, ایک گلگت کا تھا, موسیٰ نام تھا اس کا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, موسیٰ خان. اور ایک میں تھا, وہ بھی بڑا جفاکش آدمی تھا, میں بھی تھا. تو میں نے کہا یہ ایک گاڑی ہم 2 بندے بھریں گے. زبردست, مطلب آپ چیلنج کو نا خود اپنی طرف سے لیتے تھے. تو استاد ہمارے ساتھ یہ کرتے تھے, استاد کہتے تھے کہ آپ جب اس طرح کریں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کروں گا کہ آپ لوگ سینٹر تک یہاں سے گاڑی بھی لے جاؤ گے, اور وہاں سے یہاں ٹریننگ تک روڈ پہ گاڑی تم لوگ چلاؤ گے. ہماری 6 مہینے ٹریننگ تھی. 6 مہینے میں جب سینٹر سے نکل رہا تھا تو تقریباً میں ڈرائیور تھا. باقی لڑکے تو اتنے نہیں تھے, لیکن میں تقریباً ڈرائیور تھا. 2 سال کے بعد 2 سال وہاں میرے گزرے. 2 سال کے بعد میں آیا ہوں پشاور, میری پوسٹنگ ہو گئی. پشاور میں جیسی پوسٹنگ ہو گئی تو جس بٹالین میں آیا تھا 51 یونین بٹالین پشاور, یہ بڑا گیٹ کے ساتھ ایئرپورٹ کے ساتھ اس سیٹ پہ, میرے خیال میں جب جیسے ہی پہنچا ہوں تو وہاں ہمارا کرنل صاحب تھے, اس کے والد صاحب فوت ہوئے تھے. تو مجھے ان کے گھر پہ بھیج دیے 5-6 دن کے لیے کہ تم ادھر کوئی ہے نہیں. ایز اے ڈرائیور آپ ادھر بھرتی ہو گئے؟ مطلب میں ہاں آرمی میں ڈرائیور میری پوسٹنگ ہو گئی وہاں پشاور میں. ٹھیک ہے.
لیکن وہاں وہ کرنل صاحب کے گھر پہ مجھے بھیج دیا تو میں نے 5-6 دن وہاں گزارے. واپس آیا ہوں تو میری دوسری ڈیوٹی تھی. اس وقت وہ کرنل صاحب ایک تھے, دوسرے بھی آئے تھے چارج لے رہے تھے. تو اس کرنل صاحب کی بھی دوسرا دن تھا اور میرا بھی دوسرا دن تھا. یونٹ میں میری کوارٹر گارڈ پہ ڈیوٹی لگ گئی. کوئٹہ میں بھی میں وہاں کوارٹر گارڈ کی ڈیوٹی کر اسپیشل گارڈ میں تھا. میں اسپیشل گارڈ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص 10-12 بندے ہوتے ہیں. یہ جب کوئی وزٹ وغیرہ آتی ہے تو یہ کوارٹر گارڈ پہ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, تو یہ ان کو سلامی دیتے ہیں. صحیح. خاص پریڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ جو ہے نا سر پیرست ہوتے ہیں. تو آپ اس میں ہوتے تھے؟ میں اس میں تھا. تو میری فرنٹ پہ ڈیوٹی تھی اس وقت. زرنوش نام تھا ہمارا ایک استاد تھا. تو کرنل صاحب کا بھی دوسرا دن تھا اس ورکشاپ میں. صبح جب افسر آتے تھے تو اس کو سلامی دیتے تھے. کرنل صاحب آئے تو میں نے اس کو سلامی دی. کرنل صاحب نے گاڑی, وہ اپنے کار میں آتے تھے, وہاں کار کھڑی کی ہے تو شاید نام تھا اس کا. کرنل صاحب آئے تو سب سے پہلے تو میرے پاس آئے تو مجھے دیکھا ہے. ہوشیار کھڑا تھا اس کے سامنے, کرنل, آرمی کے کرنل اس وقت کے زمانے کے جو تھے. میں بھی گھبرا گیا کہ کرنل میں نے کوئی غلطی کی یا کیا کیا. اس کے ساتھ اس وقت صوبیدار میجر صاحب یوسف صاحب تھے, وہ بھی تھے. کرنل صاحب نے اس کو, یوسف صاحب کو کہا کہ اس لڑکے کو میرے دفتر لے آؤ. اچھا, آپ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیوں بلایا. کرنل صاحب تو چلے گئے. کرنل صاحب نے تو کہہ دیا. ابھی سارے صوبیدار اور سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اس لڑکے کو کیوں بلا رہے کرنل صاحب, اس نے کون سی, مجھے کہتے تم نے کیا کیا ہے. میں نے بولا استاد نے ہمیں کاشن دیا اور میں نے سلامی دی ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بہرحال بس میں گیا, کرنل صاحب کے دفتر میں گیا. کرنل صاحب نے مجھے دیکھا. اس کے بچے نہیں تھے, اس کی 2 بچیاں تھیں, وہ بھی اس کے بھائی کی تھی. اور پھر اس بھائی فوت ہو گیا تھا تو اسی بھابھی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا, تو وہ بچیاں تھی اس کے. تو مجھے کہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے. میں نے کہا میرا ولی الرحمان نام ہے. کہاں کا رہنے والے ہو. میں نے بولا جی ادھر کا رہنے والا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا ادھر. میں نے بولا سر آج تو میرا تقریباً 7واں دن ہے, لیکن یہاں ورکشاپ میں میرا یہ پہلی ڈیوٹی ہے اور دوسرا دن ہے. بولتے آپ کو میں ادھر اپنے دفتر میں رکھتا ہوں اپنے ساتھ. میں نے بولا سر میں تو ڈرائیور ہوں, میں تو ڈرائیونگ کے لیے آیا ہوں. تو اس نے آپ کو دفتر میں رکھ لیا. بولتے دفتر, مجھے کہتے آپ کو گاڑی چلانی ہے تو آپ کو میں اپنے ڈرائیور کو کہوں گا, آپ کو ٹریننگ بھی دے گا اور جو ہے نا. میں نے بولا ٹھیک ہے سر. پھر اس کے ساتھ تقریباً کچھ 1.5-2 سال میں رہا تھا. پھر اس کی بھی پوسٹنگ ہو گئی تھی. کون سی اس وقت آرمی میں کون سی, وہ کہاں کا؟ یہ 51 EME بٹالین تھی. EME بٹالین. اور 96 کوپنی تھی. اچھا. اس کے اندر 96 کوپنی تھی, دونوں اکٹھے تھے. یہ پشاور باڑا گیٹ کے ساتھ ہی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کوئٹہ میں ٹریننگ حاصل کی جی, تو اس میں ڈرائیونگ کون سی گاڑیوں کی آپ نے اسپیشلائز کی؟ اس میں زیادہ تر اس زمانے میں جیفنگ گاڑی ہوتی تھی. اچھا. جیفنگ یہ چائنا والوں نے دی تھی. ٹرک تھا. جی ٹرک تھے. اور کچھ امریکہ کے تھے ٹرک تھے. اچھا, تو بیسیکلی ہیوی وہیکل پہ جی جی ٹریننگ ہماری ہیوی وہیکل پہ. اور اب آپ کو کرنل رکھ رہے تھے کار کی ڈرائیونگ کے لیے؟ نہیں, مجھے دفتر میں رکھ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا میری دفتر میں رنر کے طور پہ ہوں گے. تو وہ جو کرنل کے ساتھ جو رننگ ہوتا ہے نا, وہ بڑا سمارٹ اور جو ہے نا اس کے وہ بیلٹ شیلٹ جو ہے نا وہ پہنے ہوتے ہیں. چلے جی, اب ہم اس موقع پہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ٹھیک. ویلکم بیک. اب ہم نے دیکھا کہ ولی الرحمان صاحب نے
اپنی تعلیم مکمل کر لی, فوج میں بھرتی بھی ہو گئے, ٹریننگ بھی لے لی, اور اب پشاور میں ایک دفتر میں کام کرنے لگے ایک کرنل صاحب کے ساتھ. تو اب ہم تھوڑا سا سپیڈ پکڑتے ہیں اور تھوڑے آگے جاتے ہیں. 15 سال آپ نے آرمی میں گزارے, اور آرمی میں بس موٹا موٹا بتائیں کتنے شہروں میں رہے؟ میں پشاور سے گیا کراچی, اچھا, اور والنٹیئر گیا ملیر میں. اچھا, وہاں تقریباً 6-6.5 سال میں نے گزارے. وہاں سے دوبارہ میری پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ. اچھا, ورک شاپ میں کیا کام تھا آپ کا؟ ورک شاپ میں مطلب یہ کہ جو آرمی کا ورک شاپ ہوتا ہے EME, جو یہ تمام آرمی کے جتنے اکوپمنٹ ہے اس کی مینٹیننس یہ کرتے ہیں. تو میری بحیثیت ڈرائیور تھی. آپ ادھر رہے, ٹھیک ہے, جی, آفیسرز کے ساتھ. جی, وہاں سے ساری عمر میں نے آفیسروں کے ساتھ گزاری. بہرحال کچھ لوگ جو ہوتے ہیں, کچھ یادیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدمی نہیں بھولتا. صحیح بات. تو یہ آپ کے 15 سال جی, اس 15 طرح سال گزرے. ہاں, 15 سال اس طرح گزرے. ہاں, وہاں آخری جو میری سروس تھی میرے ساتھ پھر کرنل کمانڈ ہو گئی. کرنل ضیاء صدیقی صاحب تھے, بڑے اچھے آدمی تھے. وہاں سے اس کی بھی پوسٹنگ ہوئی, میری ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی. آپ کا یہ ہو گیا. اچھا, لیکن تھوڑا سا ہم یہاں رکیں گے. میں جس چیز نے مجھے آپ کے بارے میں بہت متاثر کیا تھا وہ آپ کا مطالعے کا شوق تھا. وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, تو وہ کب شروع ہوا؟ یہ تھا میں کراچی میں تھا, تو جوانی ہوتی ہے کئی آدمی کے ساتھ. تو اس وقت میں سسپنس جو ڈائجسٹ تھا نا, ہاں ٹھیک, یہ میں پڑھتا تھا. تو ایک دن مجھے خیال رہا ہے, مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا ولی الرحمن تم یہ جو ڈائجسٹ پڑھتے ہو اس سے تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ دنیائی فائدہ ہے, سارا دن نہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہو. جس طرح آج کل جو بچے سارا دن موبائل میں لگے ہوتے ہیں, وہ چیز تھوڑا سا ٹائم مجھے ملتا تھا تو میں ڈائجسٹ نکال لیتا تھا اس میں, ہے نا. اور ہر مہینے نئے ڈائجسٹ کا جو ہے نا مجھے انتظار ہوتا تھا کہ یہ کب آئے گا. بہرحال 5-6 سال میں نے وہ ڈائجسٹ پڑھا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں تھوڑا سا یہ اپنے مطالعہ دین کی طرف کیوں نہ کروں. پھر میں نے دین کی طرف رجحان کیا. اچھا, ایک بات, آپ اس وقت بھی 5 وقت نمازی تھے مسجد میں؟ میں بچپن سے, اللہ کا لاکھ شکر ہے, میرے والد صاحب نماز پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ میں بھی جاتا تھا. اچھا, یہ تب کی آپ کی پکی عادت پڑ چکی؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کب سے نماز پڑھتا ہوں, لیکن یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے کسی مرحلے پہ بہت سخت وقت آیا ہے, اور یعنی ایسا وقت آیا کہ چلتے چلتے بھی میں نے نماز پڑھی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ اپنا کام میں نے کیا, اپنا ٹرک لیا تھا اور اپنے کریانے کی ایک دکان بھی تھی تو وہ کرتا تھا. پھر میرے ایک دوست تھا, رزق جدھر لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس سیٹ پہ انسان کو لے جاتا ہے. تو ایک آدمی آیا تھا میرے اس کرانے کی دکان پہ, اتنی گپ شپ نہیں تھی اس کے ساتھ. ایک لڑکے نے اس کو کہا کہ یار میرے یہ کاغذ لے جاؤ. میں نے اس کو کہا, میں نے کس چیز کے بولتے ہیں؟ میں نے بولے چلو میرے بھی لے جاؤ. میرے پاس اس وقت کاغذ پڑے تھے اپنے, وہ لے گیا. وہ مجھے پتہ نہیں تھا. 2 مہینے کے بعد جو ہے نا مجھے کال آئی کہ آپ جو ہے نا انٹرویو کے لیے ادھر ٹیسٹ کے لیے آ جائیں. میں وہاں ٹیسٹ کے لیے گیا ہوں تو وہاں 5-6 ڈرائیور آئے تھے ایئر ویپن کمپلیکس میں. خیر ہمارا جو ٹیسٹ لے رہے تھے 3 دن میں ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا. اللہ نے کیا کہ وہ میرٹ پہ تھے وہ ٹیسٹ, زبردست. اس میں سلیکشن ہو گئی. پھر 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا. پھر میں گیا ہوں, وہ ڈاکومنٹ وغیرہ بنائے, پھر سلیکشن ہو گئی وہاں پر. میں AWC میں آیا تو اس وقت DG شاہد تھے, جی ہے نا, شاہد صاحب جی. ادھر فارنر ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, ساؤتھ افریقن. میرا جو سینئر تھا اس نے مجھے بلایا. مجھے کہتے ہیں یار تم, شام کا ٹائم تھا, اس وقت میں ڈیوٹی سے آیا تھا, تھکا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں آپ کو ہم گورو کے ساتھ بھیجتے ہیں. میں نے بولا مجھے کیوں بھیجتے ہو؟ خیر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا, ٹینشن میں ہو گیا, لیکن بہرحال جانا تھا, میں چلا گیا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ جو ترجمان تھا اس نے میری انٹرویو لے لی, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, پھر ساؤتھ افریقن ٹوٹی پھوٹی انگلش آپ کو آتی تھی, کچھ سمجھ بھی آتی تھی؟ مطلب تھوڑا بہت جو ہے نا وہ جانتا تھا میں. اس نے مجھے کہا کہ آپ کی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. میں نے ان کو کہا میری اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, صرف 3 چیزوں کا آپ میرا خیال رکھیں گے. ایک جب نماز کا میرا ٹائم ہو جائے تو میں نماز
کے لیے اپنے ٹائم پہ جاؤں گا. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا جب میری ویکینڈ ہوتی ہے تو ویکینڈ پہ آپ لوگ مجھے تنگ نہیں کریں گے, بہت ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے فضول نہیں کریں گے. بولتے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. اور تیسرا میں نے بولا کہ کھانے کا مجھے وقت دو گے. میں تو ڈر رہا تھا, پہلی فارنر کے ساتھ ڈیوٹی تھی. بہرحال میں ان کے ساتھ گیا, اور مسلمان کی شان بھی یہ ہے کہ جس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ. میں نے بہت, اللہ شاہد ہے, میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی لیکن بہت احتیاط سے کی. میں نے بولا میری تھوڑی سی گڑبڑ جو ہے نا پورے اسلام کو بدنام کر سکتی ہے, اسلام کو, ملک کو. ہاں تو میں نے بہت احتیاط ان کے ساتھ برتا. ان کی بچیاں تھی, جوان تھی بالکل. ایک راجر تھا, اس کی بچیاں تھی جوان. دوسرے کا نام ابھی آرچی نام تھا دوسرے کا. اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی, اور یہ آرچی کی جوان بچیاں تھی. ایک کا نام تھا بیسڈے اور ایک کا تھا شمائل. یہ تو میرے ساتھ رہتی تھی, ادھر ہی ہم ساتھ تھے. اور دو, ایک بلینڈا نام تھا, ایک مرینڈا نام تھا. اینی اس کی جو تھی بیوی کا نام تھا. ان کے ساتھ میرا روزگار تھا. تو اب یہ 1994 سے یہ 2001 کی بات ہے. اچھا 2001 کی آخر کی بات ہے. ان کے پاس میں چلا گیا. اور یہ یہاں ادھر ہی ایئر کمپلیکس میں ادھر ہی رہتے تھے؟ نہیں, یہ ادھر F11-2 میں رہتے تھے. پہلا تو ان کے دونوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا, پھر ڈیوٹی زیادہ ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک ڈرائیور اور لے لیے, دفتر کے لیے اور لے لیے. انہوں نے مجھے گھر میں رکھا. 2 فیملی تھی, ان کی بچیاں تھی, ان کے ساتھ میں تھا کہ یہ لوگ مجھے اتنے چاہتے ہیں نا. راجر نام تھا اور ایک آرچی. دونوں تھے. دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. 3 پورشن تھی. ایک پورشن نیچے بیسمنٹ میں ہم رہتے تھے, اور گراؤنڈ میں وہ لوگ رہتے تھے. اور اوپر ایک فیملی اوپر رہتی تھی, ایک نیچے رہتی تھی. اور اسی میں ہمارے دفتر بھی تھے, ان کے کچھ دفتر بھی تھے. ہم AWC بھی جاتے لیکن ادھر بھی دفتر تھے ان کے. میں ان کے ساتھ رہا. پھر وہ دفتر ہمارے پورے کے پورے جو ہے نا ادھر چلے گئے AWC. اس زمانے میں موٹر وے تو نہیں تھی؟ نہیں, موٹر وے نہیں تھی. GT روڈ پہ ہم جاتے تھے. GT روڈ پہ جاتے تھے. خطرناک تو آپ کو پتہ ہے جس طرح خطرناک تھی. ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ بھی بتاؤں گا. وہ راجر کی بچیاں جو تھی نا, وہ انہوں نے ادھر ٹریننگ کرنی تھی. ایک ادھر بابا انٹرنیشنل میں تھی, ایک ادھر ایک دوسری کمپنی میں تھی. وہ دونوں جب جا رہی تھی ایئرپورٹ پہ, میں ان کو ڈراپ کرنے کے چلا گیا. انہوں نے مجھے پارٹی دی تھی. ہمارے جتنے افسر تھے, جو ہمارے جتنے افسر تھے رات کو ان کو بلایا تھا. پارٹی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا. تو مجھے کہتا ہے یہ آپ کی پارٹی ہے, آپ اس میں انوائٹ ہے, اور جو ہے نا خصوصی مہمان ہیں آپ اس میں. اچھا. انہوں نے کہا یہ میری بچیاں اس کو پارٹی دے رہے, اس کے ساتھ 2 سال گزارے, اور 2 سال ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی, یہ جا رہی ہے, اور بہت متاثر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ولی کو ساتھ لے جاتے ساؤتھ افریقہ. اچھا. انہوں نے مجھے آفر بھی کی, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نہیں جاتا. وہ جب جا رہی تھی ایئرپورٹ پہ, جب ہم الوداعی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی, میں نے ان کو بیگ شیک جو نے, تو وہ دونوں بچیاں میرے ساتھ ایسے لپٹ گئی جس طرح اپنے بچے انسان کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں نا. ایئرپورٹ پہ سارے, پرانا ایئرپورٹ تھا یہ, ابھی تو نیا بن گیا. سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ گورئی, یہ تو انگریز ہے, اور یہ لڑکا جو ہے نا, یہ اس وقت میری داڑھی بالکل کالی تھی, یہ اس کے ساتھ لپٹ گئی, کیا وجہ ہے. بہرحال مجھے بھی رونا آیا اس وقت. مجھے آج ابھی بھی وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے. میں نے بولا آج مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتی ہے. براستہ کراچی جا رہے تھے, کراچی سے بھی انہوں نے پھر مجھے, اس وقت موبائل بھی انہوں نے مجھے لے کر دیا تھا. 2002 میں موبائل بہت کم لوگوں کے پاس تھے. مجھے میسج کیا. پھر ساؤتھ افریقہ جب پہنچے, وہاں سے بھی انہوں نے پھر مجھے فون کیا. ساؤتھ افریقہ میں کون سی جگہ سے تھے وہ لوگ؟ یار وہ اس کا, وہ شہر کا نام میں بھول گیا. جوہانسبرگ تھے, بالکل جوہانسبرگ کے تھے. پھر آپ لوگ آ گئے وہاں 2004 میں.
میرے پھر وہ سینئر جو تھے صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں ڈرائیور چاہیے فیملی کے لیے. میں ان سے جب جدا ہو رہا تھا تو پھر میں پریشان تھا. میں نے بولا یار ان سے ابھی میں جدا ہو رہا ہوں. آ گیا آپ لوگوں کے پاس. اسلام آباد میں رہتا تھا, ادھر میں لینو میں رہتا تھا, بارک میں رہتا تھا, اور آپ لوگ وہاں پر تھے. صاحب کا دوسرا ڈرائیور تھا, صاحب اس کے ساتھ صبح چلے جاتے تھے. پھر صاحب نے ایک دن میرے سے مشورہ کیا. مجھے کہتے یار ولی الرحمان ایک کام اور ہے, میں سارا دن کام کرتا ہوں, تک جاتا ہوں, صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں, تو میں اگر وہاں شفٹ ہو جاؤں تو آپ یہ میرے بچوں کا خیال رکھو گے, بچوں کو آنا جانا ہوگا تو کس طرح جو ہے نا آپ اس کو. میں نے بولا آپ کے تو 1-2 چکر لگیں گے روزانہ. میں نے بولا اس کی فکر نہ کریں, بس آپ کا جو جہاں پر آپ کو آرام ہوتا ہے وہاں آپ چلے جائیں. پھر خیر یہ ادھر وہاں میں شفٹ ہو گئے تو بچوں کا کام میرے ذمہ تھا. اس دوران صاحب وہ زلزلہ بھی 2005 کا آیا تھا, اور 1-2 میرے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے تھے. کسی کو پتہ نہیں چلتا, کچھ کم لوگوں کو پتہ تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اچھا, آپ کا اپنا الگ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ نہیں, دونوں میرے آپ کے ساتھ ہی ہوئے تھے. جی میرے ساتھ ہوئے. ایک تو آپ امی کے گھر بھی تھی, اور میں آپ کو لینے کے لیے جا رہا تھا, اور میرے ہوا تھا راستے پہ. تو وہ جو ایک ہوا تھا وہ تو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. سخت گرمی, جون کا مہینہ تھا. ولیہ تو بالکل سوئی ہوئی تھی اور آپ بھی سوئی ہوئی تھی گاڑی میں. میں ڈرائیونگ کر رہا تھا, اور اس وقت میری سپیڈ مجھے پتہ ہے 120 کی سپیڈ تھی. میری گاڑی سلپ ہو گئی. میں نے بریک لگایا, وہ ایک گاڑی میرے آگے اچانک آئی. میں نے بریک لگایا اور بریک سے جو ہے نا وہ گاڑی میرے پھر گئی. میں نے گاڑی چھوڑ دی. بہرحال اللہ نے مجھے بچایا, لاکھ شکر ہے. بہت خطرناک ایکسیڈنٹ تھا, بہت سپیڈ میں تھا, لیکن اللہ نے مجھے ایسے بچایا جیسا وہ کہتے ہیں نا مکھن سے آدمی بال نکالتا ہے نا, اسی طرح. صرف گاڑی کے میرے ریم ٹیڑے ہو گئے, باقی گاڑی کا بھی نقصان نہیں ہوا. اور اللہ نے شکر ہے اس جگہ پہ نا جو چوڑائی بھی زیادہ تھی, ورنہ آگے سے اور ٹریفک آ رہی ہوتی تو وہ اس گھاس اور درختوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ چلے گئے. بس اللہ نے بچایا, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. جب گاڑی رکی تو مجھے یاد ہے کوئی 5-10 منٹ سب سکتے میں کھڑے رہے. سکتے میں تھے, اور ولیہ سوئی ہوئی تھی. اٹھی ہے کہ کہتے کیا ہوگا. ہم نے کہا اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا وہاں. پھر آپ نے میرے خیال دوسری گاڑی میں نے پھر فون کیا, صاحب کو فون کیا. صاحب نے پھر دوسری گاڑی بھیجی. میں پھر آپ لوگوں کو لے گیا. پھر میں نے واپس آنا تھا, پھر میں صاحب کے پاس چلا گیا دفتر میں. صاحب نے پھر مجھے اپنی گاڑی دی, 18-20 گاڑی تھی, وہ مجھے صاحب نے دی. صاحب کے ساتھ 2-3 افسر اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. اعلان کہ جب وہ سرکاری آدمی ایکسیڈنٹ کرتا ہے اس کی بڑی انکوائری اور یہ وہ ہوتی ہے. صاحب نے میرے سے پوچھا ولی الرحمان ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ میں نے بولا سر سپیڈ میں تھا, بس گاڑی سلپ ہو گئی. نے کہا کتنی سپیڈ تھی؟ میں نے بولا 120 کی سپیڈ تھی. اس نے کہا اچھا ایسا کرو نا کہ یہ میری گاڑی ابھی لے جاؤ. چابی صاحب نے مجھے دے دی, اور آپ بالکل پرسکون رہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس نے مجھے کوئی ٹینشن نہیں دی. اگلے کو نا تو مجھے تو پتہ نہیں چلا. جی وہ پیے جو بعد میں مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو 2-3 افسر بیٹھے ہوئے تھے اس کو کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو بالکل اس ڈرائیور کو فری کیا ہوا ہے, آپ نے بالکل اس ڈرائیور کو کہا نہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ نے 120 سپیڈ کیوں رکھی ہے, یہ وہ. اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ میرا ڈرائیور ہے, اور اس کو یہ ولی الرحمان جو ہے میرا اس کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اتنا میں اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں کرتا جتنا میں اپنی بچیوں کے بارے میں اس کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. صاحب مجھے بہت عزیز تھے, اور میں صاحب کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا, اور اس کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر, اور ابھی تک ہے. اور اس کے بچے بھی میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے میرے اپنے بچے ہوتے ہیں. کبھی ان کو میں نے نہیں سمجھا کہ یہ میرے صاحب کے بچے ہیں. انہوں نے بھی کبھی میرے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا, اور کبھی یہ روک ٹوک تو ان کے گھر میں تو آج تک مجھے ہے نہیں کہ تم نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, یہ لینا ہے یہ نہیں لینا. میں اپنی گھر کی طرح جو چیز مجھے پسند ہوتے ہیں میں کھاتا ہوں. کبھی کبھی میں باجی کو کہتا باجی میرا چائے کو دل کرتا ہے, تو باجی کہتا ہے یار ولی الرحمان میرا بھی دل کرتا ہے, 2 کپ بناؤ, ایک اپنے لیے بناؤ ایک میرے لیے بناؤ.
مجھے وہ بات یاد ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ یہ تو خیر جب ریٹرن اور ختم ہوا 6 میں ہم چلے گئے کراچی, پوسٹنگ ہو گئی اور آپ کو ہمیں وہیں خیر بات ایک اور بات بتاؤں صاحب کو, نجیب صاحب کے بارے میں. آپ تو ایک دن آپ لوگ جب جا رہے تھے نا کراچی, میرا ایک دوست تھا, اس وقت یہ ٹی وی بہت کم ہوتے تھے نا, تو آپ کے پاس 4 ٹی وی تھے. اور نتالیہ کی شادی بھی ہو گئی تھی, تو اس کے کمرے میں بھی ایک ٹی وی. اس نے مجھے کہا یار صاحب کو کہو کہ یہ ٹی وی اگر ایک بیچنا چاہتے ہیں تو ایک ٹی وی آپ لے لیں میرے لیے اسے. میں نے بولا چلو میں صاحب کے ساتھ بات کروں گا. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن صاحب کے ساتھ ایک دن میں نے بات کی. میں نے بولا سر آپ لوگ تو جائیں گے تو یہ کچھ سامان ہے سر, ایک ٹی وی جو ہے نا مجھے چاہیے, مجھے دے دینا ہو. اور میرے منہ سے نکلی کہ مجھے سر بیچ دینا, دے دینا. صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا, مجھے جواب بھی نہیں دیا. خیر 1-2 دن کے بعد مجھے کہتے ولی رحمان, بولتے یہاں سے جو افسر جاتے ہیں تو اپنا پرانا سامان بیچتے ہیں. میں نے بولا سر مجھے تو پتہ نہیں ہے. بولتے آپ نے مجھے وہ کہا تھا کہ یہ ٹی وی مجھے بیچ دیں. میں نے بولا سر مجھے نہیں چاہیے تھا, ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ٹی وی لے لینا صاحب اگر بیچتے ہیں تو. صاحب جس وقت جا رہے تھے تو صاحب ایک نفیس آدمی تھے, تو جتنا بھی ان کا سامان تھا اور ادھر چھوڑنا تھا لوگوں کو دینا تھا, تو اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اپنا اپنا نام لکھا ہوا تھا, اس بندے کا نام لکھا ہوتا تھا, یہ پلانے کا یہ پلانے. ہم 4 بندے تھے اس وقت. 4 چیزیں صاحب نے چھوڑ دی تھی آخر پہ. سب سے پہلے مجھے بلایا, مجھے کہتے ولی رحمان یہ 4 چیزیں میں اس کے اوپر نام نہیں ہے. فرش تھا, ایک ٹی وی تھا, ایک اوون تھا, اور ایک وہ آپ کو یاد ہوگا بانس کا ایک سوفا سیٹ تھا. بولتے اس میں جو آپ کو پہلے اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ جو ہے نا میرے قریب ہے, آپ ان 4 میں سے جو آپ کو ضرورت ہے وہ لے لیں. میں نے اس میں فرج لے لیا, اور آج تک وہ فرج میرے ساتھ ہے. دن میں جتنے بار میں اس فرج کے پاس جاتا ہوں تو مجھے صاحب یاد آتا ہے نا, آپ لوگ مجھے یاد آتے ہیں, اور آج تک وہ چل رہا ہے. پچھلے دنوں میں بھی بات ہوئی تھی, ایک آدمی نے مجھے کہا تھا یار یہ فرج اگر آپ نے بیچنی ہے تو مجھے دے دو. میں نے بولا یہ فرج مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا, اور یہ میں اگر کسی کو پہلے تو دیتا نہیں ہوں اپنی زندگی میں, اور اپنے بچوں کو بھی کہوں گا اگر کسی کو دینا ہے تو مفت دینا ہے, بیچنا نہیں ہے یہ. پھر کافی سامان مجھے صاحب نے دیا تھا. پھر صاحب شام کو جب جا رہے تھے, سامان تو چلا گیا, کنٹینر میں ہم نے ڈال دیا, ٹرک چلا گیا تھا. پھر صاحب لوگ آ رہے تھے ادھر اسلام آباد پنڈی. مجھے کہتے ولی رحمان تم کیا کرو گے اس سامان کا؟ میں نے بولا سر آپ لوگ چلے جائیں گے تو پھر میں لے جاؤں گا. ابھی میں نے وہ کمرے میں بند کر دیا. اس نے کہا نہیں جاؤ ابھی گاڑی لے آؤ اور اس کو لے جاؤ, گاڑی میں خود ڈرائیو کرتا ہوں, تو کل آپ جو ہے نا پھر ادھر آ جانا اسلام آباد. تو اس طرح جو ہے نا وہ بہرحال بڑا اچھا وقت گزرا. 2005 کا زلزلہ بھی اس میں آیا تھا. زلزلے میں بڑے کام کیے ہم لوگوں نے. اور پھر بڑی دلچسپ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ وہاں سے آتے تھے, پمز ہسپتال جاتے تھے. تو جو پہلے دن ہم گئے تو وہاں یہ ہوا کہ وہ اتنے والنٹیئرز لوگ آئے ہوئے تھے, ہر ایک کہہ رہا تھا میں نے کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے. انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا, انہوں نے کسی کو آنے ہی نہیں دے رہے تھے. تو میں نے کہا میں نے تو جانا ہے. تو آپ کہتے باجی ٹھہرے میں دیکھتا ہوں نا. آپ نے پتہ نہیں کیا کیا, اور آپ نے کہا ہاں آپ کو اجازت مل گئی ہے. تو پتہ چلا کہ آپ نے ایئر ویپنز کمپلیکس کا کارڈ دکھا دیا تھا, ہے نا؟ بالکل میں نے کارڈ دکھایا اس کو, بس ہمیں اجازت مل گئی, اس کو ریکویسٹ کی, ہاں بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. ٹھیک. بس پھر ہم جاتے تھے ڈاکٹر سے پوچھتے تھے کہ آج آپ کی کیا ضرورت ہے. تو جو ان کو چاہیے ہوتا تھا, شروع میں ان کو ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ, کنگھیاں, رضائیاں, ایسی چیزیں چاہیے تھی. اور رمضان کا مہینہ تھا. بالکل رمضان کا مہینہ تھا. تو ہم لوگ D9 جاتے تھے, پھر شاپنگ کرتے تھے. پھر افطاری کا ٹائم ہو گیا ایک دفعہ مجھے یاد ہے, اور ہم وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے, اور ہم نے ادھر ہی پاس سے کہیں سموسے پکوڑے لے اور ہم نے وہ کھائے. اور مجھے آج تک وہ افطاری نہیں بھولتی, کتنا اچھا لگا تھا. تو بس جی ولی رحمان بڑا خوبصورت وقت گزرا. پھر آپ کے مطالعے کی جو عادت اتنی پیاری, 2 چیزیں مجھے آپ کی بڑی یاد ہیں. آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے
مجھے ایک جوڑا گفٹ کیا. آپ نے وہ کہا فرسٹ بیٹی تھی میری. ہاں آپ نے کہا میں نے اپنی سب بیٹیوں کی شادیوں پہ اس بیٹی کی شادی پہ بہنوں کو سوٹ دیا ہے تو یہ آپ کا سوٹ ہے. تو وہ میں نے بڑے خوشی سے ایکسیپٹ کیا. اس طرح پھر ایک آپ نے مجھے یہ کتابوں کا سیٹ دیا جو حیات صحابہ کے اوپر ہے. بالکل. اور ایک میری جاننے والی ہیں جو الہدیٰ میں پڑھاتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کی بہترین کتابیں ہیں, ان سے اچھا کوئی حوالہ نہیں ہے جو یہ ہے. تو مجھے ابھی ولی رحمان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مولانا محمد احسان الحق کی کتابیں ہیں اور انہوں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا. یہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی عربی میں, اور مولانا محمد احسان الحق صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا. اور یہ مولانا محمد یوسف صاحب جو تھے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے, ہے نا. تو یہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے. اور حیات صحابہ پہ انہوں نے بڑی زبردست کتاب یہ لکھی ہے, یہ 3 جلدوں میں ہے. بہت زبردست. اور اس کے علاوہ آپ مجھے پشتو کے شاعروں سے بھی آپ نے مجھے متعارف کیا, ایک خوشحال خان خٹک. اور ایک جو سب سے بیسٹ ہے, جس طرح اردو میں علامہ اقبال ہے, اسی طرح پشتو کا عبد الرحمن بابا ہے. رحمان بابا پہ مشہور ہے جی. اس کا تو شاعری سیم ٹو سیم, اس کا مطالبہ آدمی کرے تو قرآن کے ساتھ جو ہے نا ملتی جلتی ہے, اور بہت خوبصورت شاعری اس نے کی ہے. چلے جی, باتیں تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہیں, لیکن اب ہم آخر پہ آ جاتے ہیں اپنے انٹرویو کے. تو کوئی آپ کے پاس کوئی پیغام, آپ نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا, دوسروں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ ابھی یہ 8 تاریخ کو میری زندگی کے 62 سال پورے ہو جائیں گے نا, ماشاءاللہ. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آخرت کے 2-2.5 منٹ کی زندگی ہے, میرا تو سب کو یہ پیغام ہے کہ اس اللہ نے جتنی بھی زندگی کسی کو دی ہے وہ ایسے گزارے کہ سب کو, تمام لوگوں کو اپنا جانے, ان کے ساتھ جو رہے وہ ایسا رہے کہ یہ میرے اپنے ہیں. اگر بڑے ہیں تو اپنے والدین کی جگہ ان کو دے, اور اگر ہم عمر ہے تو ان کو اپنے بھائیوں کی جگہ دے, اپنے دوستوں کی جگہ دے, چھوٹے ہیں تو اپنی بچوں کی جگہ ان کو دے. تو اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری تو آپ یقین مانیں کہ میں نے اپنی زندگی میں, مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ناراض کیا ہو, اور ہو جاتا ہے کبھی کبھی, انسانی دماغ ہے, تو اگر ہوا بھی ہے میں نے اس سے معافی مانگی ہے. اور اگر کسی سے نہ بھی معافی مانگی ہو تو میں نے اللہ سے پھر معافی مانگی, یا اللہ میں نے اس آدمی کے ساتھ زیادتی کی, تو اس کے ساتھ بھلائی کر, مجھے معاف کر دیں. اور مجھے اگر موقع ملا ہے تو پھر بعد میں اس سے میں نے معافی مانگی ہے. تو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ایک زندگی ایسی بھی ایک کھلی کتاب ہوتی ہے آئینے کے, کہ جب اس میں آپ دیکھیں گے اپنی بچپن سے لے کر آخری وقت تک, تو آپ کو ایک صاف آئینہ نظر آ جائے کہ میرے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے, کسی کے ساتھ برائی نہیں کی, کسی کا برا نہیں چاہا. اور آپ یقین مانیں کہ آپ جب دوسروں کی اچھائی جو ہے نا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اچھے فیصلے کرے گا. اللہ نے مجھے یہ نوکری, میں نے نوکری کی, میری کوئی جائیداد نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے مجھے ایسا رزق دیا, یہ حلال رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے, میرے والدین بھی تھے فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ دے, سب کی مغفرت فرمائے. میرے والدین بھی تھے میرے ساتھ,
بیمار تھے. میرے والد صاحب نے کم از کم 7 سال چارپائی پہ گزارے. اس طرح والدہ بھی بیمار تھی. میرے ساتھ تھے. میرے 9 بچے تھے. اللہ نے اس کی پرورش کی، لیکن ان کا نگہبان اللہ نے مجھے بنایا تھا. 6 بچیاں تھیں. ایک بچہ تھا بڑا، پہلی بچی تھی، پھر اس کے بعد بچہ تھا، پھر 5 بچی اللہ نے دی. اس کے بعد پھر آخر پہ 2 بچے اللہ تعالی نے دیے. تو تمام بچوں نے، بڑی بچی نے اور اس کے بعد جو بچیاں ہیں ان دونوں نے تو کہا تھا کہ ہم 5ویں تک پڑھیں. پھر انہوں نے کہا ہم جو ہے نا درس نظامی کرتے ہیں. پھر میں نے بڑی بچی کو پہلے داخل کرایا الہدیٰ میں، ادھر اسلام آباد میں. یہاں سے اس نے پہلا درجہ کیا. پھر اس کے بعد یہاں تھوڑی سی مشکلات تھی مجھے، کیونکہ وہ بچی تھی، میری نوکری سرکاری تھی، میں ہر وقت اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا. تو پھر وہ پشاور میں ایک مدرسہ تھے، اس میں وہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ دوسری بچی بھی. تو وہ دونوں اللہ نے کیا، دونوں نے علم کیا وہاں سے. نہیں، اور پھر اب انہوں نے اپنے مدرسے کھولے ہیں. اور ابھی ان کی شادیاں ہوئی جدھر وہ 2 ہیں تو ان کے مدرسے ہیں اپنے، ان کے ساتھ ایک کے ساتھ. کتنے بچے ہیں ان میں مدرسوں میں؟ ایک کے مدرسے میں بھی ہوگی یہی تقریباً 150-200 بچے ہوں گے، اور دوسرے کے تو زیادہ ہوں گے. اور یہ تقریباً 200-250 ایک کے ساتھ 200-250 بچوں نے یہ قرآن پڑھا ہوگا. تو کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے جو کرواتے ہیں؟ یہ جو 6 سال کا 7 سال کا کورس ہوتا ہے، لیکن بچیاں ہیں تقریباً 7 سال پہ بہت مشکل سے پہنچتی ہے. اس سے پہلے ان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن اتنا ہو جاتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ وہ قرآن پاک ختم کر لیتی ہے نا. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ایک صحابی تھا، اس کے بہت زیادہ بچے تھے اور سب نیک تھے. ایک اور صحابی اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بچے دیے، لیکن ان میں یہ سارے نیک ہیں، فرمان بردار ہیں آپ کے، تو آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھتا ہوں ان بچوں کے لیے کہ یا اللہ میرے بچوں کو فرمان بردار بنا دے، میرے بچوں کو اچھے بنا دے. تو اس دن سے میں نے بھی وہ 2 رکعت نفل شروع کیے. روزانہ میں پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد تقریباً میں پڑھتا ہوں. اگر میں کئی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو میں دوسری ٹائم میں پھر پڑھتا ہوں، لیکن اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اللہ نے مجھے 9 بچے دیے، شکر الحمدللہ، سارے فرمان بردار ہیں. بیٹا تو ایک بھرتی ہو گیا، ایک آرمی میں، فوج میں ہے، آرمی میں آج کل گلگت میں ہیں. 2 بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، BS کر رہے ہیں دونوں. BS کر بس ابھی تک تو تعلیم ہے. میں نے بولا تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد جو قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ کرو. تعلیم سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ تعلیم ہے. صحیح بات ہے. تو آپ نے 9 بچوں کو پوری تعلیم دی ہے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بس اللہ نے کیا. ان کی ابھی 4 بچیوں کی شادی کی ہے، 2 بچیوں کی شادی ابھی، ایک کی یہ فروری 9-10 کو شادی ہے، اور دوسری کی چھوٹی عید کے بعد ہے انشاءاللہ 5-10 دن کے بعد. چلیں جی، بس اب ہم آپ سے اجازت لیں گے. بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، اور یہ ہم جب ہر وقت اپنے ملک کی باتیں کرتے ہیں، ملک میں یہ برا ہو رہا ہے، وہ برا ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں دائیں بائیں دیکھتے اپنے کہ کتنے لوگ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنی خوبصورتی سے اپنے ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. اور کیوں نہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھیں. آج جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، جو آپ نے پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کو اپنا سمجھ کے اس طرح ان کے ساتھ کام کریں، کتنی پیاری بات ہے، جس کے اندر میرے خیال ہر چیز لپیٹی جاتی ہے. جب آپ کسی کو اپنا سمجھ کے اس کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ والے کام کا درجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تبھی ہم نے 2006 میں، اس وقت ہم تھے جب ہم چلے گئے وہاں سے، لیکن آج تک ولی رحمان ہماری فیملی کے ساتھ جڑے رہے ہیں. جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا یہ ہمیشہ، اور آج بھی مطلب کوئی آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، اور جن کی وقت کی پابندی کی تو مثالیں دینے والی ہیں. تو بہت شکریہ ولی رحمان صاحب آپ کے آنے کا، بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. انشاءاللہ I'll be back with another wonderful guest. Thank you so much.